8 माह की हामला मरवा नर्सरी में नए खरीदे हुए बच्चों के कपड़ों को तय कर रही थी जब उसने घरेलू मुलाजमा की गुफ्तगू सुनी। क्या वो वापस आ रहा है? उसने दिल में सोचा। क्या उसकी वजह मेरी मुकर्रर तारीख है जो करीब आ रही है? उसका दिल खुशी से फट रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथ कांपने लगे। अगरचे आहान उसके बच्चे का बाप था, लेकिन वो उसे शादी की रात सिर्फ एक बार मिला था। उसके बाद वो कभी नहीं आया। आंसुओं भरी आंखों के साथ उसने अपने हामला पेट को सहारा दिया। ओह मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे वालिद मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो यहाँ तुम्हारी पैदाइश के लिए आ रहे हैं। खुशी और इत्मीनान की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर चमक रही थी। 2 दिन बाद आहान 9 माह तक गायब रहने के बाद बिलाखिर वापस आ गया। मरवा ने सीढ़ियों के ऊपर से नीचे देखा तो उसका चेहरा खाकस्तर हो गया। उसके दिल में दर्द की एक टीस उठी। उस आदमी के अलावा जिसे वो बहुत याद करती थी, उसने कमरे में एक औरत को उसके पास खड़ा देखा। उसकी आंखों में खुशी की जगह तकलीफ ने ले ली। आहान, मैंने तुम्हें मरवा की देखभाल के लिए वापस आने को कहा था। तुम इस औरत को वापस क्यों लाए? क्या आप नहीं जानते क्यों? मैंने कहा था कि मेरा उस शादी से कोई ताल्लुक नहीं। जिस औरत से मैं शादी करना चाहता हूँ वो लीज़ा है और इस वक्त मेरे साथ खड़ी है, उस काले कोट में। आहान के सफ़ेद चेहरे पर ठंडे तासुरात थे। उस शख्स ने अपने दादा की नज़रों को बराबर करते हुए ठंडी आह भरी। अकराम सियाल अपने पोते की बातों पर गुस्से में से रह गए। क्या तुम नहीं जानते कि मरवा की मुकर्रर तारीख करीब है? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? हाँ, उसने कहा। बच्चा? वो हामला ना होती अगर आप मेरी शादी की रात मेरा मशरूब ना बदल दे। आप जानते हैं मैं इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहता था। कमरे में खामोशी छा गई। सीढ़ियों के पास खड़ी मरवा ने सब सुन लिया था। उसका दिल दर्द से भर गया। उसके अल्फाज उसके दिल में छेद कर गए थे। इस लम्हे उसकी आंखों के सामने काले साए लहराने लगे थे। दिल को किसी ने मुट्ठी में लिया था। वैसा कुछ कैसे कह सकता था? मेरा बच्चा नापसंदीदा है। जल्द ही उसे चक्कर आने लगे और सर हल्का हो गया। ओह नहीं, मैडम, आपका खून बह रहा है। क्या? उसी लम्हे सयाल मेंशन में घरेलू मुलाजमा की चीखें निकल गई। दोनों ने जो एकदम खड़े थे फौरन ऊपर देखा कि मरवा सीढ़ियों के पास खड़ी है। खून उसकी स्कर्ट के नीचे से सीढ़ियों तक उसकी टांगों से बह रहा था। उस खौफनाक मंजर पर आहान के तासुरात बदल गए। मरवा ने उस शख्स की तरफ नजरें जमाते हुए कहा, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यारा है आहान फतीन। अपने बच्चे को तकलीफ में छोड़कर तुम कैसे अपनी खुशियों का महल तामीर कर सकोगे? और मैं हैरान हूँ कि तुम इस इमारत में कैसे पुरसकून और खुश रहोगे जिसके नीचे किसी मासूम की आहें दफन होंगी। इस चक्कर में आहान ने महसूस किया कि शादी की रात के बाद से ये पहली बार था कि वो उससे बात कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मरवा ज़मीन पर धड़ाम से गिरी थी। उसकी स्कर्ट के नीचे से खून बहकर फर्श पर फैल रहा था। चंद ही मिनटों में मरवा जो बेहोश थी को हस्पताल ले जाया गया। हस्पताल के कमरे में खामोशी का राज था। लीज़ा ने आहान को तसल्ली देने की कोशिश की। ज़्यादा मत सोचो, उसका तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शादी का सारा एहतमाम शुरू से ही ये गलती है। उन्होंने तुम्हें नशा दिया था जिस वजह से ये सब हुआ, उसमें तुम्हारी गलती नहीं। उस औरत ने बगैर किसी वजह के तुम्हें इतनी बद्दुआएं भी दी आहान। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, उस शख्स ने जो कभी उससे नाराज़ नहीं हुआ था अचानक उससे कातिलाना निगाहों से घूरा। चुप रहो, ये तुम्हारी मुदाखलत या मेरे ख़ानदानी मामलात के बारे में बात करने की जगह नहीं है। लीज़ा चौंक गई। उसके गुस्से को देखते हुए लीज़ा ने चुप रहने में ही आफियत जानी। मरवा, यू बिच, मुझे उम्मीद है कि तुम और तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, फिर कभी वापस मत आना। इसी दौरान अस्पताल में 1 घंटा गुजर चुका था। गायनाकोलॉजिस्ट आखिरकार ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आ गई, जिसकी बाहों में बच्चा था। भारी दिल के साथ उसने इकराम सियाल से कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर सियाल, इसका बहुत खून ज़ाया हो चुका है और हम उसे बचाने में नाकाम रहे। हम तीनों में से सिर्फ एक को बचाने में कामयाब रहे। मरवा मर गई। अब उनमें से सिर्फ एक ही रह गया है। ये इकराम के लिए ज़मीन को हिला देने वाला धचका था।
نتیجے کے طور پر وہ یہ برداشت نہ کر پائے اور وہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اور نہیں مسٹر سیال، ہسپتال کا سٹاف ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی دوران ہان لیزا کے ساتھ سیال مینشن سے نکل گیا تھا۔ وہ شہر میں اس کے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہے تھے۔ جس لمحے اسے خبر ملی، اس کا ہاتھ سٹیئرنگ وہیل سے پھسلا تھا۔ وہ مر گئی ہے، اس کے دوست زاویار نے جواب دیا۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ وہ ہمیشہ خراب حالت میں رہتی تھی۔ وہ خون کی شدید کمی سے مر گئی، لیکن ڈاکٹر تینوں میں سے ایک کو بچانے میں کامیاب رہے۔ یہ لڑکا ہے اور مسٹر سیال اسے گھر واپس لے آئے ہیں، اپنے الفاظ کو ثابت کرنے کے لیے۔ زاویار نے یہاں تک کہ ہان کو مروا کے مردہ وجود کی تصویر بھیجی اور دونوں بچوں کی لاشیں ایک سفید چادر کے نیچے ڈھکی ہوئی تھیں۔ تصویر کو دیکھتے ہی اس کے جبڑے بھنج گئے۔ اس نے بریک لگائی اور کار کو سڑک کے بیچ میں اچانک روک دیا۔ 5 سال بعد مورانٹا کے ایک مشہور ہسپتال میں مروا میٹنگ روم میں دوسرے ڈاکٹرز کو روانی سے فرانسیسی زبان میں مریض کا کیس اسٹڈی پیش کر رہی تھی۔ چھوٹے بال، نازک سفید جلد، ہیروں جیسی چمکتی بوڑھی آنکھیں، گلابی ہونٹ، بلا شبہ وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر میہل دیوانا، لیکن کیا آپ یہ بات کہنا چاہتی ہیں کہ اس مریض کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ مشورہ دے رہی ہیں کہ ہمیں ایکیوپنکچر استعمال کرنا چاہیے۔ وہاں بیٹھے ایک ڈاکٹر نے مروا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مروا نے میڈیکل رپورٹ کو پلٹایا اور وہاں موجود ڈاکٹرز کی طرف اعتماد مسکراہٹ سے دیکھا اور کہا، اگر آپ کو میری رائے پر بھروسہ ہے تو ہاں۔ اب وہ ڈاکٹر میہل دیوانا تھی، ایک عرف جسے اس نے 5 سال پہلے فرض کیا تھا۔ اس وقت ڈاکٹرز نے اسے موت کے منہ سے بچانے کے لیے اس کی موت کا اعلان کیا تھا۔ وہ دنیا کے لیے مر چکی تھی۔ مروا ہان کی رہائش گاہ پر واپس آنے کی بجائے مرنا پسند کرے گی۔ وہ جگہ اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ بعد میں وہ مورانٹا آئی اور اس ملک میں آباد ہو گئی۔ 5 سال کے اندر اس نے ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنا نام روشن کیا۔ اس نے روایتی چینی طب میں بھی مہارت حاصل کی، جو اسے اپنے گیلانی خاندان سے وراثت میں ملی تھی۔ ڈاکٹرز کے خیالات متزلزل ہو گئے اس کا پراعتماد جواب سن کر۔ پھر بھی وہ مروا کے پاس ان کے جواب کا انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی اور جلد ہی میٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر میہل، آپ اپنے بچوں کو لینے جا رہی ہیں؟ ہاں، تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ کچھ ساتھیوں کے پاس آئی اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دیا۔ اپنے بچوں کو لینے کے لیے بے چین تھی۔ 10 منٹ بعد پری اسکول میں مروا کے پہنچنے تک پری اسکول کا داخلہ ویران تھا۔ تب ایک چھوٹی سی لڑکی جس نے 2 چھوٹی چھوٹی پونیاں کر رکھی تھی خوشی سے اچھلتے اس کے پاس آئی۔ ماما، آپ آخرکار آ گئیں، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلی۔ مجھے آج دیر ہو گئی، مجھے افسوس ہے۔ مہوین، میں اگلی بار دیر نہیں کروں گی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو میری چھوٹی گڑیا؟ مہوین کبھی بھی اپنی ماں پر دیر ہونے کا الزام نہیں لگائے گی۔ جی ٹھیک ہے، فہان یہاں میرے ساتھ ہے اور وہ میرے لیے بہت سارا مزیدار کھانا لایا تھا۔ دیکھیں ماما، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، چھوٹی سی گڑیا نے اپنے پیٹ کو رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ نے مروا کے دل کو سکون دیا تھا۔ فہان مہوین کا جڑوا تھا۔ وہ ایک ہونہار اور سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کا اچھی طرح خیال رکھتا تھا۔ کیوں نہ ہم ابھی جا کر فہان کو تلاش کریں؟ ٹھیک ہے ماما۔ چند منٹ بعد مروا نے اپنے بیٹے کو اساتذہ کے کمرے میں پایا۔ وہ اسے اساتذہ میں گرے ہوئے ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنتے دیکھ کر فکر مند تھی۔ اوہ میرے خدا، دیکھو، جو نیا بچہ داخلہ لے رہا ہے وہ بالکل فہان سے ملتا جلتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ چیک کریں۔ اساتذہ میں سے ایک فہان کے چہرے کے ساتھ ایک تصویر لے کر آیا۔ فہان نے تصویر پر ایک نظر ڈالی۔ ہم ایک جیسے کیسے نظر آتے ہیں؟ کیا اس کا چہرہ میری طرح موٹا ہے؟ اچھا نہیں، جب وہ مسکراتا ہے تو کیا وہ میری طرح پیارا لگتا ہے؟ فہان نے اپنے پیارے چھوٹے سے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ اساتذہ ہنس پڑے۔ پھر بھی انہوں نے قریب سے دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ تصویر میں موجودہ وہ 5 سالہ لڑکا اپنی عمر سے بہت کم لگتا تھا۔
یا شاید اپنے اداس چہرے کی وجہ سے ان کے لیے فہان یقینی طور پر پیارا تھا۔ فہان، تم کیا کر رہے ہو؟ مروہ نے ان لوگوں کے درمیان بات چیت دیکھ کر پوچھا۔ ماما آپ یہاں ہیں؟ خیر میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنی ماں کی آواز سن کر اس نے تیزی سے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے میز سے اچھل کر کہا۔ فہان ہمیشہ سے خوش مزاج لڑکا تھا، اگرچہ اس کے چہرے کے خد و خال اس آدمی سے مشابہت رکھتے تھے، لیکن وہ اس کی طرح پتھر دل اور ظالم نہیں تھا، بلکہ فہان ایک گرم شخصیت اور ایک روشن مسکراہٹ کے ساتھ ایک سمجھدار اور رحم دل بچہ تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا فہان، مجھے آخری بات یاد ہے جب تم نے اپنے ٹیچرز کو دھوکہ دے کر کمپیوٹر کو برباد کر دیا تھا تاکہ طلبہ ایک دن کی چھٹی لے سکے۔ کہ تم نے اس بار واقعی کچھ برا نہیں کیا؟ مروہ نے اسے پرنسپل آفس سے نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ یہ ٹیچرز مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اوہ ماما، آپ میرے بارے میں برا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ کیا میں واقعی آپ کی نظروں میں پریشانی پیدا کرنے والا بچہ ہوں؟ پچھلی بار میں نے انہیں صرف کمپیوٹر پر ایک چھوٹا سا گیم کھیلنا سکھایا تھا۔ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے فہان نے کہا۔ پھر اس نے موضوع بدل دیا۔ ماما، مجھے بھوک لگی ہے، کیا اب ہم گھر جا سکتے ہیں؟ آخرکار مروہ کے پاس اسے چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اساتذہ کو الوداع کہہ کر بچوں کو گھر لے آئے۔ ان کے گھر پہنچنے کے بعد مروہ باورچی خانے میں رات کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے میں ابھی کچھ وقت تھا کہ ہاسپٹل سے فون آیا۔ ڈاکٹر میہل دیوانہ، کمیٹی آپ کو مریض کا کیس دینے پر راضی ہو گئی ہے۔ آپ کے لیے بھی واپس آنا آسان ہے۔ ابھی؟ نرس نے فون پر بے بسی سے جواب دیا۔ ہاں، مریض کے اہل خانہ بھی یہاں موجود ہیں۔ کمیٹی کے فیصلے کے بارے میں جاننے کے بعد وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے مریض اور ان کے اہل خانہ اس کے لیے درد سر تھے۔ شاید یہ امیروں کی ایک عام عادت تھی کہ وہ اپنے ارد گرد کے مالک بن جائیں، گویا وہ دنیا کے مالک ہیں۔ آخر میں مروہ ہسپتال واپس جانے پر راضی ہو گئی۔ فہان، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے، کیا آپ مہوین کے ساتھ گھر پر رہ کر اس کے ساتھ رات کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ بالکل ماما، فکر نہ کریں، میں مہوین کا اچھی طرح خیال رکھوں گا۔ فہان نے ایک بالغ نوجوان کی طرح برتاؤ کیا۔ جب اس نے اپنی ماما کو ان کے بارے میں یقین دلایا، مروہ گھر سے نکل گئی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مہوین کو اس کے ہاتھوں میں چھوڑ سکتی ہے۔ اس سے بے خبر وہ دونوں چھوٹے بچے اس کے جاتے ہی اس کی اسٹڈی روم میں گھس گئے۔ فہان، تم کیا کر رہے ہو؟ ماما نے ہمیں رات کا کھانا کھانے کو کہا ہے۔ آج پرنسپل نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی جو ہمارے پری اسکول میں منتقل ہو رہا ہے۔ تم جانتی ہو، وہ لڑکا اور میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ فہان اپنی ماں کے کمپیوٹر ڈیسک کے پیچھے چڑھ گیا۔ چند منٹوں میں وہ پرنسپل کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے میں کامیاب ہو گیا اور نئے طالب علم کی معلومات حاصل کر لی۔ واہ فہان، کیا یہ تم ہو؟ مہوین اس لمحے صدمے سے رہ گئی جب اس نے کمپیوٹر کے اسکرین پر تصویر اور معلومات دیکھی۔ الجھن محسوس کرتے ہوئے فہان نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بھویں اچکائیں۔ دیکھو، اس کا نام نشان فتین ہے۔ مہوین کی آنکھیں پھیل گئی۔ نشان فتین، یہ تم نہیں ہو؟ لیکن وہ تم جیسا کیوں لگتا ہے؟ کیا اسے بھی ماما نے پیدا کیا ہے؟ مہوین نے سوچتے ہوئے کہا۔ فہان کو اچانک یاد آیا کہ بعض اوقات ان کی ماں لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے سے ایک لباس کو نکال کر روتی تھی جب اسے لگتا تھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے۔ اسی وقت فہان نے نشان کے بارے میں خود پتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نشان کی معلومات ایڈریس کالم سے ہلٹن ہوٹل کا پتہ لکھا۔ آدھے گھنٹے بعد کلیئر ہسپتال میں۔ ڈاکٹر میہل، تم یہاں ہو؟ مریض کا خاندان کہاں ہے؟ میہل نے پوچھا۔ نرس نے مہربانی سے اسے یاد دہانی دی۔ وہ مسٹر جیکسن کے دفتر میں ہے۔ ڈاکٹر میہل، آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ایسا لگتا ہے وہ ایک بدمزاج شخص ہے۔ مروہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے اپنا سفید کوٹ پہنا اور ڈائریکٹر کے دفتر جانے سے پہلے ماسک لگایا اور چل دی۔ مسٹر جیکسن، میں میہل ہوں، اندر آؤ۔ میہل، مریض کے فیملی ممبر سے ملو۔ بوڑھے ڈائریکٹر ہنری جیکسن مریض کے اہل خانہ سے بات کرنے کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔
اس کی پیشانی پر پسینے کی موتی نظر آ رہے تھے۔ مریض کا خاندان بہت ہی اڑیل اور پیچیدہ تھا۔ اس کی آواز سن کر ہنری نے فوراً محل کے لیے دروازہ کھولا اور اسے دفتر میں اس طرح مدعو کیا جیسے وہ اس کی لائف لائن ہو۔ ڈائریکٹر کو ذاتی طور پر اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ کر محل قدرے گھبرا گئی۔ جلد ہی اس نے صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھا۔ صوفے پر بیٹھی عورت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے اعتباری سے پھیل گئیں۔ مسٹر جیکسن، کیا یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہی ہیں؟ آپ کے ہسپتال کی بہترین ڈاکٹر، کیا تم سنجیدہ ہو؟ عورت نے پوچھا۔ وہ بوڑھے لہراتے بالوں اور شاندار میک اپ کے ساتھ ایک لمبی عورت تھی۔ اس نے جو اونچے برانڈ کا لباس پہنا ہوا تھا اس نے اس کے تکبر کی فضا کو مزید بڑھاوا دیا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ لیزا تھی۔ مروہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لیزا اپنے پرانے جاننے والوں میں سے پہلی ہوگی جس سے وہ 5 سال بعد ملے گی۔ کیا وقت آ گیا تھا کہ جن رازوں کو اس نے دفن کر رکھا تھا ان کے کھل جانے کا؟ وہ بس سوچ سکی تھی۔ تو کیا وہ میری مریضہ ہے؟ اس کی آنکھیں جذبات کی واحد جھلک ہونے کی وجہ سے جو اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی احساس ہوتے ہی ایک لمحے میں برفیلی ہو گئیں۔ ماضی۔ چونکہ گیلانی اور سیال دونوں میں ہمیشہ دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے دونوں خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ 5 سالہ ہان کو مروہ کے ساتھ منگنی کا بندوبست کیا جائے، جو گیلانی خاندان کی بچی ہے۔ اگرچہ وہ ہان کو جوان ہونے سے پہلے ہی پسند کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس چیز کے سنجیدگی سے نہیں لیا، صرف یہ سوچ کر کہ یہ وقتی جذبات ہیں۔ یہ صرف گیلانی خاندان کی راتوں رات تباہی تک ہی تھا۔ جب اکرام سیال نے طے شدہ منگنی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اسے شادی کرنے کو کہا، گیلانی خاندان میں مروہ کو تانا دینے کی بجائے اس نے اسے خاندان میں قبول کر کے ایک مستحکم زندگی دی۔ اس وقت اس نے طے شدہ شادی کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار اس نے ہان فتین سیال سے شادی کر لی تاکہ وہ خاندانی محبت حاصل کر سکے جو کھو گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی شادی ایک المیہ ہوگی۔ مسٹر جیکسن، میں غلط تھی کیا؟ مسٹر جیکسن نے کہا، میں اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتی۔ آپ کو اس کی مدد کے لیے کوئی اور ڈاکٹر ڈھونڈنا چاہیے، مروہ نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور آفس سے نکل گئی۔ مسٹر جیکسن کچھ بول نہ سکے۔ جہاں تک لیزا کا تعلق ہے، وہ مروہ کے الفاظ سن کر غصے میں آ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا تم اپنی بات کو دوبارہ دہرانے کی ہمت رکھتی ہو؟ اس کی سرد آواز میں دھمکیاں میز لہجہ تھا۔ پھر بھی محل نے اس پر ایک نظر ڈالنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ در حقیقت وہ پلک جھپکائے بغیر دفتر سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ کیا وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا چاہتی ہے؟ اوہ لیزا، براہ کرم اسے دل پر نہ لیں۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ڈاکٹر محل دیوانا کو ضرور سمجھاؤں گا اور اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ وہ کل سے آپ سے بات کرے۔ اس کی فکر نہ کرو۔ مشتعل حالت میں ڈاکٹر جیکسن نے لیزا کو سمجھایا کہ وہ محل کے پیچھے جانے سے پہلے اپنے غصے کو کم کرے۔ یہ عورت اب مسز اہان ہے، تو مسٹر اہان میرے مریض ہیں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ سے اس آدمی کا علاج کرنے کا کہے؟ 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ دونوں بدماش ابھی تک زندہ ہیں۔ ان دونوں کو جہنم میں جانا چاہیے۔ میں اس کا علاج کیوں کروں؟ ان کی گفتگو سن کر مروہ نے جگہ چھوڑنے کے لیے اپنی رفتار تیز کی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا ہے اور وہ اپنی مٹھیوں کو اس قدر مضبوطی سے جکڑ رہی ہے کہ اس کی انگلیاں سفید ہو گئی ہیں۔ وہ پوری طرح بھاگتی ہوئی اپنی کار کی طرف گئی اور دروازہ بند کرنے کے اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا۔ جب اس نے اپنی سرخ آنکھیں بند کر لیں، اسے لگتا تھا کہ وہ ماضی کو بھول چکی ہے، لیکن لیزا کی شکل نے اسے احساس دلایا کہ اس کے دل میں زخم ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نفرت اب بھی اس کے اندر ابھر رہی تھی اور وہ عورت اس عورت کے موقع پر ہی قتل کرنا چاہتی تھی۔ اہان فتین، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ مجھ سے خود کو بچانے کے لیے کہیں۔ میں اس آدمی کے مقابلے میں ایک کتے کو بچانا پسند کروں گی جس نے اپنی نام نہاد محبت کے لیے اپنے بچوں کی جانیں قربان کر دی۔ کافی دیر کے بعد بالآخر اسے یاد آیا اور وہ گھر واپس چلی گئی۔
جب وہ گھر پہنچی تو اس کے بچے سو چکے تھے۔ مروہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ فہان پر اعتماد کر سکتی ہے۔ اس نے نہ صرف مہوین کے ساتھ رات کا کھانا کھایا بلکہ برتن بھی دھو دیے تھے تاکہ اس کی ماں کو آ کر دھونے نہ پڑے۔ مروہ کو یہ دیکھ کر اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ دونوں اب بستر پر سو رہے تھے۔ ماما آپ واپس آ گئیں؟ وہ اپنی نیند میں بڑبڑایا۔ مروہ نے اس کے ماتھے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ ہاں میں واپس آ گئی ہوں، شب بخیر۔ فہان پلٹا اور پھر نیند میں چلا گیا۔ مروہ نے انہیں کمبل اڑایا اور ان کی پیشانی پر ایک بوسہ دیکھ کر باہر چلی گئی۔ ولیم کیا تم سو گئے ہو؟ ابھی تک نہیں۔ کیوں؟ کہ تم مجھ پر کوئی احسان کر سکتے ہو؟ کل صبح ہسپتال جاؤ۔ اور مروہ نے فون کے ذریعے اپنی بہترین دوست ولیم فشر سے بات کی جب اس نے انٹرنیٹ پر جیٹروائنا کے لیے 3 پروازیں بک کروائیں۔ شہر کے مرکز میں واقع ہلٹن ہوٹل کے پینٹ ہاؤس سویٹ میں اداس لہجے کے ساتھ احان نے اس عورت کی طرف دیکھا جو واپس آنے کے بعد سے رو رہی تھی۔ وہ صوفے پر ٹانگیں رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی سفید شرٹ اور کالی پینٹ اس پر جچ رہی تھی۔ 5 سال گزر جانے کے باوجود وہ اور بھی دلکش ہو گیا تھا۔ مس فزروگی، آپ کا مطلب ہے کہ کلیئر ہسپتال نے ہمارے لیے ڈاکٹر کا بندوبست نہیں کیا؟ کیا افواہیں غلط تھیں؟ کیا یہ کوئی مشہور ہسپتال نہیں ہے؟ صدر کے ماور تیمان دورانی نے لیزا کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ اگر کوئی توجہ دے رہا ہوتا تو کسی نے دیکھا ہوتا کہ اس نے لیزا کو مسز احان نہیں بلکہ محترمہ زروگی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، ان کا رویہ ظالمانہ تھا۔ میرے کئی سوالات کرنے کے بعد معمولی ڈاکٹر نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ احان کا علاج کرنے کا کبھی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ لیزا نے مبالغہ آمیز انداز میں ہسپتال میں جو کچھ ہوا اسے بیان کیا اور بات کو بڑھ چڑھ کر بتایا۔ یہ سن کر احان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کون ہے؟ میہل تیمانہ۔ میں نے مسٹر جیکسن کو اس میہل کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ہسپتال میں واحد ڈاکٹر ہے جو روایتی چینی ادویات جانتی ہے۔ لیزا نے بتابی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں دشمنی کی چمک تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ فوری طور پر مروہ کو احان کے پاس لے آئے گی تاکہ وہ اس سے بدتمیزی کا بدلہ لے سکے۔ میہل تیمانہ۔ احان کے چہرے پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ برسوں سے دائمی بے خوابی کا شکار تھا اور صرف دوائیوں کی مدد سے سو پاتا تھا۔ تاہم ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر کوئی ایسی دوائیاں طویل مدتی بنیادوں پر لیتا ہے تو یہ نقصان دہ ہوگا۔ اس سے موڈ میں تبدیلی اور شدید سر درد جیسے اہم ضمنی اثرات سامنے آئیں گے جو اس قدر ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں کہ متاثرہ شخص غصے کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے احان نے کلیئر ہسپتال میں مدد طلب کی تھی کیونکہ وہ اس سب سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ جس عورت نے اسے بے سکونی کی بددعائیں دی تھیں اس سے وہ شفا یاب ہونا چاہتا تھا۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ اس کی آنکھیں قاتلانہ ارادے سے چمک اٹھی جب اس نے سنا کہ ایک معمولی ڈاکٹر اس کا علاج کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ تیمار، میہل نامی اس ڈاکٹر کا پتہ کرواؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ ہاں مسٹر احان، اور یہ بھی کہ جیکسن سے کہیں کہ وہ بھی مجھ سے مل جائیں۔ احان کلیئر ہسپتال کے ڈائریکٹر کا حوالہ دے رہا تھا۔ تیمار نے فوراً تعمیل کی۔ جہاں تک لیزا کا تعلق ہے اس وقت اس کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ پھیل گئی جب احان نے اپنا حکم دیا۔ میہل، تم صرف ایک معمولی ڈاکٹر ہو، میں تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ دوسری طرف مروہ کی نیند اس دن کی روٹین میں لیزا کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ یہ محسوس کرنے میں ناکام رہی کہ اس کے فون کی اسکرین جو سائلنٹ موڈ میں تھی رات بھر کئی بار جلتی رہی تھی۔ اگلی صبح جب الارم سے اس کی آنکھ کھلی اس کے موبائل پر کئی مس کالز تھیں۔ وہ فوراً بیدار ہو گئی۔ وہ ہسپتال سے کالیں تھیں۔ وہ کال پر نہیں تھی اور نہ ہی وہ ایمرجنسی روم کی ڈاکٹر تھی۔ آدھی رات کو کوئی اسے فون نہیں کرتا تھا۔ پھر ہسپتال والوں نے مجھے اتنی بار کیوں بلایا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟
اسی لمحے خوفناک خیال نے اسے جھنجھوڑا اور وہ فوراً بستر سے باہر نکل گئی۔ مہوین، اب جاگنے کا وقت ہے، ہم آج چھٹی پر جا رہے ہیں، جلدی کرو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنے بچوں کو جگانے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچی۔ مہوین بالکل بھی اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کے برعکس فہان چھٹیوں کے تذکرے پر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ چھٹی؟ ماما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں تم لوگوں کو گھمانے کے لیے کچھ دن کی چھٹی لے رہی ہوں۔ میں نے تم دونوں کو سرپرائز دینے کے لیے فلائٹس پہلے ہی بک کر رکھی ہیں۔ اب اٹھو۔ مروہ نے فہان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مہوین کو، جو ابھی تک سو رہی تھی، بستر سے باہر نکالا۔ یہ دیکھ کر فہان تیزی سے بستر سے باہر نکل گیا۔ 20 منٹ بعد وہ تینوں جانے کے لیے تیار تھے۔ بز بز، تبھی مروہ کا فون وائبریٹ ہوا۔ یہ ولیم کی کال تھی۔ ہیلو۔ ولیم نے فون پر گپ شپ کی۔ اوہ ڈاکٹر میہل، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا مشاورتی کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ پڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے اچانک چھٹی لے لی اور اب ہسپتال میں افراتفری مچ گئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہ تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا ہے؟ اس کی باتوں پر مروہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ایک مریض کا علاج کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ صرف میرے مشاورتی کمرے میں مریض کے نوٹس تلاش کر رہے ہیں۔ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ چونکہ وہ پہلے ہی خود رپورٹ تلاش کر رہے تھے، آپ کو جانا چاہیے۔ واقعی؟ ولیم نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ مروہ نے اسے جواب دینے کی پرواہ کیے بغیر کال بند کر دی۔ اس کا وقت ختم ہو رہا تھا اور اس کے دوست کو سمجھانے کی کوئی ضرورت یا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ وہ نہ صرف اس آدمی سے دوبارہ ملنے سے ہچکچا رہی تھی، بلکہ وہ اس کے بچوں کے وجود کے بارے میں بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسے ضرور چھین لے گا۔